बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के हमारे टॉपिक का मौजू है क़िराअत खल्फ़ुल इमाम, यानी हम इमाम के पीछे क़िराअत क्यों नहीं करते, हमारे पास इस सिलसिले में क्या दलाइल हैं। सबसे पहली दलील तो हमारे पास कुरान हकीम से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं, व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि यानी जब कुरान पढ़ा जाए तो उसकी तरफ कान लगाए रहो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। जमहूर सल्फ़ और खल्फ़ उलमा का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि ये आयत करीमा कुरान क़िराअत खल्फ़ुल इमाम के बारे में नाज़िल हुई है। मुफ़स्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत का शान नुज़ूल फ़र्ज़ नमाज है। इब्न अब्बास फरमाते हैं, अन इब्न अब्बास फ़ी क़ौलिही तआला व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, यानी फ़िस सलातिल मफ़रूज़ा, यानी ये फ़र्ज़ नमाज के बारे में आयत नाज़िल हुई है। ये इसका हवाला है तफ़सीर इब्न जरीर जिल्द है 2 और सफ़ा है 103, और इसी तरह तफ़सीर इब्न कसीर जल्द 2 सफ़ा इसका है 28, रूहुल मानी सफ़ा इसका है 150। दीगर मुफ़स्सिरीन जो इसकी तायीद करते हैं उनमें हज़रत मुजाहिद हैं, हज़रत सईद बिन मुसय्यब हैं, हज़रत सईद बिन जुबैर हैं, ये ताबी हैं, हज़रत हसन बसरी हैं, ये भी ताबी हैं, हज़रत उबैद बिन उमैर हैं, हज़रत अता बिन अबी रबाह, हज़रत ज़हाक, हज़रत इब्राहीम नक़ी, हज़रत क़तादा, हज़रत शाबी, हज़रत सद्दी, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम, ये सारे इसकी तायीद करते हैं कि ये इसका शान नुज़ूल नमाज है और फ़र्ज़ नमाज है। वो इस सिलसिले में फरमाते हैं, इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू क़ाल फ़िस सलाति, कि इसका शान नुज़ूल नमाज है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में नकल करते हुए लिखते हैं, व ज़करा इब्न हम्बल अल इजमाउ अला अन्नहा नज़लत फ़िस सलाति व ज़करा अल इजमाअ अला अन्नहा ला तजिबुल क़िराअतु अलल मामूमी हालल जहरी। फ़तावा इब्न तैमिया इसकी जल्द है जिल्द इसकी 2 है और सफ़ा 168 है, यानी 168। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह इस पर इजमा नकल करते हैं और कहते हैं कि इस आयत का शान नुज़ूल नमाज है। नीज़ इस पर भी उलमा का इत्तफ़ाक़ है कि जब इमाम जहर से क़िराअत कर रहा हो तो मुक़्तदी पर क़िराअत वाजिब नहीं है। अब हदीस से हमारे पास क्या दलाइल हैं। सबसे पहली दलील तो हमने कुरान हकीम से पेश कर दी है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको सुनो। जब इमाम क़िराअत कर रहा हो, कुरान हकीम की तिलावत कर रहा हो, तो मुक़्तदियों का फ़र्ज़ है कि वो उसको सुने और चुप रहे। सिर्फ सुने नहीं, व अनसितू, और चुप भी रहे, सुने भी और चुप भी रहे। ये नहीं कि वो कि हम सुन रहे हैं और अंदर से दिल के अंदर पढ़ भी रहे हैं। हदीस से हमारे पास क्या दलाइल है। सबसे पहली हदीस अन अबी मूसा अल अशअरी क़ाल अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तबना फ़बय्यन लना सुन्नतना व अल्लमना सलातना फ़क़ाल अक़ीमू सुफ़ूफ़कुम सुम्मा लिया उम्मकुम अहदुकुम फ़इज़ा कब्बर फ़कब्बिरू व इज़ा क़रअ फ़अंसितू व इज़ा क़ाल ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन। ये इसका हवाला है सही मुस्लिम और सफ़ा है 174 और जिल्द है 1। अबू दाऊद शरीफ सफ़ा 140 है और जिल्द है 1। इब्न माजा सफ़ा 61 है और ये दारकुतनी ने भी इसको रिवायत किया है, इसकी जिल्द है 2 और सफ़ा है 368। इसमें वो क्या फरमाते हैं, अबू हज़रत मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ख़ताब फरमाया, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुन्नत की तालीम दी और नमाज पढ़ने का तरीका बताया। ये आप तालीमन आप सहाबा को नमाज पढ़ने का तरीका बता रहे हैं।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرو، نماز کس طرح پڑھو؟ فرمایا کہ نماز سے قبل صفیں درست کر لو، پھر تم میں سے ایک شخص تمہارا امام بنے۔ اب امام کیا کہے؟ جب وہ امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب وہ یعنی کہے اللہ اکبر تم بھی اللہ اکبر کہو، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب امام اذا قرأ فقرؤ، کہ جب امام پڑھے تو تم بھی پڑھو، نہیں، اس سلسلے میں فرمایا جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فقولوا آمین، تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ تو جب کوئی تعلیم دی جا رہی ہے تو پھر ہر چیز کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، اور فرمایا کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ نہیں فرمایا کہ جب امام پڑھے تو تم بھی پڑھو، اس کی جگہ فرمایا کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ یہ ہیں اذا قرأ فانصتوا۔ اور اس سلسلے میں دوسری حدیث اس کی تائید میں پیش کرتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین واذا رکع فارکعوا واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد۔ یہ نسائی شریف جلد اس کی 1 ہے اور صفحہ 107، ابن ماجہ صفحہ 61 ہے، طحاوی شریف صفحہ 168 ہے، اور مشکوٰۃ شریف صفحہ جو ہے اس کا 81 ہے اور جلد ہے 1۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، یعنی جب وہ کہے اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ پڑھے تو تم خاموش رہو۔ یعنی جب امام شروع کرتا ہے اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہ دل کے اندر پڑھتا ہے، اور پھر اونچی آواز سے الحمد شریف شروع کرتا ہے، وَإِذَا قَرَأَ جب وہ پڑھے فَأَنصِتُوا پھر تم خاموش رہو۔ اب جب وہ یہ پڑھ چکے تو جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کہو آمین۔ اب اس کے بعد فرمایا اذا رکع فرکعوا جب امام رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ اب اس حدیث پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مقتدی کے کرنے کے تمام امور کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ جب امام کے پڑھنے کا ذکر آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ اگر سورہ فاتحہ دیکھیں، اگر سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہوتا تو ان دونوں احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو تم بھی پڑھو۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ تو اگر یہ اتنی ضروری ہوتی تو آپ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑتے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کا ذکر کیا ہے لیکن سورہ فاتحہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی اور امام کی ذمہ داریاں بتلائی ہیں۔ اب اس کے بعد تیسری حدیث ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ۔ یہ ابن ماجہ صفحہ اس کا 61 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھے اس کے لیے امام کی قرات ہی کافی ہے۔ اس میں چوتھی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، عن زہری عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واذا قرأ فانصتوا، مصنف ابن شیبہ صفحہ 113۔ امام زہری حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کام کرتے تھے، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آپ کی خدمت کرتے رہے، آپ کے وضو کے لیے انتظام کرتے رہے، اور گھر کا سودا صرف لانے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے گھر کے اندر
تشریف لاتے، آپ کے گھر کا جو سامان سودا سلب وہ لایا کرتے تھے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ اب اس سلسلہ میں یہ باتیں آ گئیں۔ اب پانچویں حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے پڑھنے سے منع فرمایا۔ عن انس قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقبل علینا بوجهه فقال اتقرؤون والامام يقرأ فسكتوا فسألهم ثلاثا فقالوا انا نفعل قال فلا تفعلوا، یہ تحاوی شریف اس کی صفحہ 103 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ تم امام کے پڑھتے وقت پڑھتے ہو؟ صحابہ جو ہیں اس پر خاموش رہے۔ آپ نے 3 مرتبہ دریافت فرمایا، تب صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں ہم امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ مت کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا کسی جگہ بھی حکم نہیں دیا کہ امام کے پیچھے تم جب امام پڑھے تو تم بھی پڑھو، بلکہ اس سے منع ہی فرمایا۔ اور چھٹی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف من صلاة جہر فیہا بالقراءة فقال هل قرأ معي احد منكم آنفا فقال رجل نعم یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول ما لی انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما جہر فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، اس کا صفحہ ہے 106 ابو داود، اور جلد ہے اس کی 1 اور صفحہ ہے 121، اور ترمذی شریف صفحہ ہے 42، ابن ماجہ صفحہ 61، موطا امام مالک صفحہ 29۔ از ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہری نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو فرمایا کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ پڑھا ہے؟ ان میں سے ایک شخص بولا کہ جی ہاں یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ قرات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبھی تو میں کہہ رہا تھا میرے ساتھ قرآن کی قرات میں جھگڑا کیوں کیا جا رہا ہے، منازعت و کشمکش کیوں ہو رہی ہے، مجھ سے قرآن کریم کیوں چھینا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد صحابہ جہری نمازوں میں قرات کرنے سے رک گئے۔ یہ جو ہے وہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو یہ 6 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ باقی کافی ساری حدیثیں ہیں، تو اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس کو آپ پیش کریں گے اپنے جو دلائل ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اور آج کے جو درس کے اندر یہ ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ بھی حکم نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیماً نماز سکھلائی تو اس کے اندر فاتحہ کا کسی جگہ ذکر نہیں کیا کہ امام کے پیچھے جب آپ ہوں تو سورۃ فاتحہ پڑھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرمایا۔ حکم کسی جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیا کہ جو مقتدی ہے وہ امام کے پیچھے پڑھے۔ تو یہ سمپل ایک اصولی بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی جو پارٹ 2 ہے اس کے اندر باقی جو دلائل ہے ہمارے پاس احادیث ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔